अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा मंगल का जो सिलसिला चल रहा है, बिलखुसूस इसमें हम ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर गुफ्तगू होगी। आप वो सिलसिला देखते रहेंगे तो इस मौजू से मुताल्लिक़ अहम मालूमात आपको हासिल होगी। ज़ाहिर ज़िंदगी में हम सबको ख़रीदने के हवाले से, बेचने के हवाले से वास्ता पड़ता रहता है। शरीयत ने इसके लिए क्या ज़ाब्ता मुकर्रर फरमाया, क्या उसूल हैं, इस गुफ्तगू में आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी कॉल्स, ऑडियो हों, वीडियो हों, SMS हों, इंशाअल्लाह वो भी हम शामिल सिलसिला करेंगे। और मद्दी इल्तिजा ये है कि कोशिश ये की जाए कि जो सिलसिला जिस मौजू पर हो उसी से मुताल्लिक़ अगर कॉल्स होंगी, SMS होंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत, रिसाला रजब शरीफ के फ़ज़ाइल पर जो मुश्तमिल है, कफ़न की वापसी से मैं अर्ज़ करता हूँ कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन लोगों में मेरे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुबारक महीने में एक दुआ का पढ़ना सुन्नत है, वो भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबियों व शअबाना व बल्लिगना रमदान। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है हमारे माशरे के अंदर कि एक दुकानदार से हम पूरे महीने चीज़ें लेते रहते हैं, ख़रीदते रहते हैं और कोई चीज़ उसमें तय नहीं होती कि इसका रेट क्या है। महीने के आखिर में वो बिल भेज देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बिल भेजा जाता है तो उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बिल ज़्यादा है। तो ज़ाहिर सूरत इसमें यह बनती है कि इब्तिदान हम तय नहीं करते, चीज़ें ख़रीदते रहते हैं, आखिर में बिल की पेमेंट का सिलसिला होता है। तो शरीयत हमें इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाती है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत मुताहरा ने बै यानी ख़रीद व फ़रोख्त को जायज़ करार दिया है। और ख़रीद व फ़रोख्त नक़द सूरत में भी होती है, उधार सूरत में भी होती है। ठीक है। और ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। सही। लेकिन ख़रीद व फ़रोख्त में एक बुनियादी चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसका मालूम होना, मुतअय्यन होना ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ ख़रीदी है और उसकी मिक़दार कितनी है। सही। अगर मिक़दार वाली चीज़ है, अगर अदद वाली चीज़ है तो इसका अदद कितना है। अगर पैमाइश वाली चीज़ है तो इसकी पैमाइश कितनी होगी। ठीक है। ये सब मालूम और मुअय्यन होना ज़रूरी है। इसके साथ जो अदायगी की जाएगी, कीमत इसकी दी जाएगी, कीमत कितनी होगी, ठीक है, इसका तअय्युन होना भी ज़रूरी है। अगर कीमत का तअय्युन नहीं किया, सही। अब कीमत भी दो तरह की होती है। एक तो अंडरस्टूड होती है, ठीक है, कि भाई इसकी इतनी कीमत है, लेने वाले को भी पता है, देने वाले को भी पता है, सही। उसके तय करने की ज़रूरत नहीं है। सही। और एक वो है कि जिसका पता नहीं होता, निर्ख ऊपर नीचे कम व बेश होते रहते हैं, सही। तो उसकी कीमत का तय होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर कोई चीज़ ख़रीदी, उसकी कीमत तय नहीं की है, वज़न वाली चीज़ ख़रीदी है तो उसके वज़न का नहीं पता, ठीक है। अदद वाली चीज़ ख़रीदी है, उसकी तादाद का नहीं पता, सही। पैमाइश वाली चीज़ ख़रीदी है, उसकी पैमाइश का इल्म नहीं है, सही। तो ऐसी जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, शरीयत इसको नाजायज़ करार देती है, यानी ये बै फासिद होती है। सही। बै फासिद का हुक्म ये होता है कि दोनों फ़रीक़ों यानी ख़रीदने और बेचने वाले के ऊपर लाजिम होता है कि वो इस सौदे को ख़त्म करें। सही। और असर नौ वो चीज़ या वो जहालत या वो सबब के जिसकी वजह से ये ख़रीदो फ़रोख्त नाजायज़ हुई है, उस सबब को ख़त्म करें और सही तरीके से दोबारा सौदा करें। ठीक। अगर चीज़ ले चुके हैं तो ये चीज़ वापस करें और ये जो है जो जिसने बेची है वो कीमत वापस करे, सही। फिर दोबारा से सही तौर पर सौदा कर लें। सही।
تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات قیمت کے تعین میں مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ یوں کہا جاتا ہے لینے والے کی طرف سے فلاں تو اتنے کی دے رہا ہے اور آپ نے اتنے کی لگا دی ہے, فلاں اتنے کی ہمیں دے رہا تھا اور اس میں اتنا بل بنا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں جب قیمت کا تعین نہیں کیا ہے اور چیز لے لیے, اور یہ قیمت کا تعین نہ ہونا ہی تنازع کا سبب ہے. اگر قیمت کا تعین پہلے ہو جاتا تو یہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہ ہوتی. تو یہ طریقہ کار بھی ناجائز ہے. اگر قیمت کا تعین نہیں ہے اور قیمت کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ آپ نے زیادہ مہنگی دے دی ہے, سستی ہونی چاہیے تھی, تو اس صورت میں یہ صورت ناجائز ہو جائے گی. اور دونوں کے اوپر لازم ہے کہ آئندہ بھی جب چیز خریدیں تو قیمت کا تعین کر لیں. اب قیمت کی ادائیگی کا جو مرحلہ ہے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ادا کر دی جائے گی. قیمت کی ادائیگی کب ہوگی اس کا تعین بھی ضروری ہے. تو اب اس کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے اتنے کی چیز ہے, 1 مہینے بعد اس کی پیمنٹ کر دیں گے, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا دین, ہمارا مذہب اسلام ہمیں جھگڑے سے بچاتا ہے, اور وہ بھی مفتی صاحب کے جواب سے آپ نے اس کا اندازہ لگایا. آئیے آپ کی ویڈیو سوال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ میں ایک ورک شاپ بھی ہے میرا اور شو روم بھی ہے نا, تو کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو کسی دکاندار کو اگر دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں کسی دوسرے دکاندار کو یہ ڈیزائن نہیں دئیے گا, تو کیا ایسا جائز ہے؟ یہ تقریباً شعبہ جات میں ہوتا ہے اس طرح, اپنی ڈیزائن کو چھپا کر رکھتے ہیں, یعنی نہیں کرتے, اور سامنے والے کو بھی پابند کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب کسی سے ڈیزائن خریدا جا رہا ہے, سودا طے کرتے وقت اس کو اس بات کا پابند لگایا, یعنی خریدتے وقت یہ شرط کر دی ہے کہ یہ ڈیزائن آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے. تو یہ شرط لگانا ناجائز ہے. یعنی خرید و فروخت میں ایسی شرط لگانا کہ جس میں خریدار کا نفع ہو یا بیچنے والے کا نفع ہو, تو ایسی شرط ناجائز ہوتی ہے اور یہ بیع کو فاسد کر دیتی ہے. تو اس میں خریدار کا نفع ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے کو بیچے گا تو جو لوگ اس کی طرف راغب ہونے ہیں یا اس کی دکان سے انہوں نے یہ ڈیزائن لینا ہے, جب اس کی ساتھ والی دکان سے بھی ملے گا تو پھر اس ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف نہ آئیں. تو اس میں اس کا ذاتی نفع ہے اس شرط کے اندر, تو سودے کے اندر یہ شرط لگانا ناجائز ہے. اور اگر سودے کے اندر یہ شرط نہیں لگی ہوئی, جو سودا ہوا اس میں کوئی ایسی شرط نہیں, بعد میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کسی اور کو نہ دے اور یہ وعدہ کر لیتا ہے, تو اس صورت میں ان کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے. لیکن ان کے لیے جو ڈیزائن دے رہا ہے ان کے لیے دوسروں کو بیچنا ناجائز نہیں ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں نہیں دوں گا, تو اب حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں جہاں تک ممکن ہے. اور ان کی نیت بھی تھی کہ ہاں نہیں دے گا, وعدہ کر لیا تو وعدہ سچا ہے, بعد میں جو ہے یہ ہوا کہ ان کو نقصان ہو جائے گا, اب یہ کسی کو بیچ دیتے ہیں تو ان کا بیچنا ناجائز نہیں ہوگا. یہ تو وہ صورت تھی کہ شرط لگا دی تو ناجائز ہے, شرط نہیں لگائی ہے تو ان کا بیچنا ناجائز نہیں ہے, وہ سودا بھی ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کی پابندی کریں. ٹھیک جی, آڈیو کال دیجیے. ایک سوال ہے کہ یہ کتے آج کل سیل ہوتے ہیں, لوگ ان کو لیتے ہیں بیچتے ہیں, تو آیا یہ کاروبار دین اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کتے 2 طرح کے ہوتے ہیں, یعنی شرعی حوالے سے اس کی 2 طرح کی قسمیں ہیں. یعنی ایک وہ کتے ہیں کہ جن کے رکھنے اور پالنے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے, اور ایک وہ کتے ہیں کہ جن کے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو جن کی اجازت دی ہے وہ 3 طرح کے کتے ہیں کہ گھر کی رکھوالی کے لیے ہے, کھیتی کے لیے ہے, حفاظت کے لیے ہے. تو اگر یہ 3 صورتیں ہیں تو اس صورت میں کتے کا پالنا بھی جائز ہے, رکھنا بھی جائز ہے, اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. اگر اس کے علاوہ جس طرح فی زمانہ لوگ شوقیہ طور پر پالتے ہیں, ساتھ گھماتے ہیں, ساتھ بٹھاتے ہیں, ساتھ کھلاتے ہیں, بستروں کے اوپر جو ہے وہ ان کو ساتھ لٹاتے ہیں,
نہ حفاظت کے لیے ہیں، نہ شکار کے لیے ہیں، نہ کسی جو ہے وہ کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے. یہ اس طرح کی جو شوقیہ طور پر یوں کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. جی. اور اگر اس مقصد کے لیے خریداری کی ہے تو اس مقصد کے لیے خریدنا بھی ناجائز و حرام ہے. بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ جو گھر میں کتا پالے گا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قرات کمی کر دی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کتے کی قیمت کا تم سے مطالبہ کرنے آئے تو اس کے منہ میں مٹی جھونک دو. تو یہ اس کتے کی قیمت اور اس کی ممانت ہے کہ جس کا پالنا جائز نہیں ہے، جس کی اجازت دی ہے شریعت نے، تو اس کا رکھنا بھی جائز ہے ان مقاصد کے تحت، اور ان مقاصد کے لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. جی اگلی کال. میں اشفاق اختاری بول رہا ہوں حافظ آباد پنجاب سے. مرغی تول کے اور جب یہ بوٹی بناتے ہیں تو اس سے صفائی کرتے ہیں، جو چربی وغیرہ اتارتے ہیں. اس کا پوچھنا ہے کیا یہ اپنے پاس رکھ لینا یہ حرام تو نہیں ہے؟ اچھا، جیسے مرغی ہم خریدنے جاتے ہیں، ذاتی تجربات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اس کی، جیسے ہم نے کہا بھی زندہ مرغی آپ تول دیں تو وہ زندہ مرغی تولیں گے، اس کو پھر ذبح کریں گے، بہت ساری چیزیں وہ اس کی رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، جیسے انہوں نے بھی اس کا اظہار فرمایا. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ بعض چیزیں تو اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر لوگ نہیں لیتے ہیں، پھینک دینے والی ہوتی ہیں. جیسے مرغی کا سر ہے یا جو پنجے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا کھانا جائز ہے لیکن لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کو لیتے نہیں ہیں. تو اب اگر وہ لیتا ہی نہیں ہے، اس نے پھینکنے ہی ہے اور عام طور پر مطالبہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ بکتے ہیں، اب انہوں نے اگر اپنے پاس رکھ لیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسی کام کی چیز کہ جس کو پکایا جاتا ہے، جس کو لوگ لیتے ہیں، اب اگر یہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو شرعاً اس کے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے یوں سوال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ اس کو میں رکھ لوں یا نہیں. اب یہ سے مرغی تول کر لی ہے تو اب جو مرغی کی کھال ہے تو یہ بھی کھانا حلال ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن ہر شخص نہیں کھاتا ہے. تو اس لیے یہ جو عام طور پر گاہک کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، پھینک دی جاتے ہیں، وہ اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا اور آگے بیچ دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس صورت میں بھی اگر فرض کیا کہ کل مرغی جو ہے وہ لی ہے، سالے مرغی لی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ پنجے بھی مجھے دے دیں، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں پنجے تو میں رکھوں گا، تو یہ ناجائز ہے کہ جب مرغی بیچی ہے تو پنجے بھی اس کے ہی ہیں، تو اب ان کا رکھنا ناجائز ہوگا. جی اگلی کال. میرا نام ظہور ہے. ہم جو یہ چیزیں CSD سے قسطوں پہ خریدتے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ قسطوں پہ سامان کرنا؟ قسطوں پہ سامان آپ کسی بھی ادارے سے، کوئی بھی ادارہ ہے جس سے آپ قسطوں پر لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ قسطوں پر کوئی چیز لینا ناجائز نہیں ہوتا ہے. قسطوں پر جو عام طور پر چیزیں لی جاتی ہیں تو اس میں بعض ناجائز شرائط ہوتی ہیں، تو ان ناجائز شرائط کے ہونے کی وجہ سے وہ سودا یا وہ خرید و فروخت بھی ناجائز ہو جاتی ہے. جیسے انشورنس کی شرط ہوتی ہے، جرمانے کی شرط ہوتی ہے، تو یہ شرطیں عام طور پر قسطوں کے سامان میں ہوتی ہیں. تو ان ناجائز شرائط کے اس ایگریمنٹ میں یا اس معاہدے میں یا اس سودے میں پائے جانے کی وجہ سے وہ سودا بھی ناجائز ہو جاتا ہے. تو اس طور پر اگر ناجائز شرائط ہیں تو خرید و فروخت ناجائز ہوگی. اگر ناجائز شرائط نہیں ہیں، ایک قیمت متعین ہو چکی ہے، چاہے وہ اتنی قیمت دینی ہے، اب وہ لیٹ ہو جائے تو بھی اتنی ہی دینی ہے، تو اب وہ قیمت کا تعین کر کے اگر اس کی مدت متعین کر دی کہ اتنے عرصے میں اس طرح ادا کرنا ہے، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مشورہ ہم آپ کو یہ پیش کریں گے کہ جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر، دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اس پر پہلے گفتگو کر لیں کہ صحیح انداز شریعت کے مطابق کیا ہوگا. اور اسی طرح جو لیتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے آئٹم بھی اس حوالے سے لیے جاتے ہیں، فریج ہے، گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی پہلے شرعی رہنمائی لے لیں کہ ہمیں کیا انداز اختیار کرنا ہے اور کس انداز میں اس کو لینا ہے. ایسی کون سی شرائط ہیں جو اس پر لگا دی جائیں گی تو یہ سودا ہی ہمارا ناجائز ہو جائے گا. تو یوں اگر رہنمائی لے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچ کر آپ کا یہ سودا ہوگا. اچھا، اسی طرح کا SMS بھی ہمیں موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص سودا اس انداز میں کرے
کہ مثال کے طور پہ پر ڈے آپ یہ دیں گے یا ماہانہ آپ یہ دیں گے، اور اگر جلدی ادائیگی کر دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ورنہ پھر اسی حساب سے ہوں گے. تو اب یہ کہ کیسا اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ کس طرح ادائیگی ہوگی اور کیا طریقہ کار ہوگا. دارالافتاء اہل سنت سے تفصیلی یہ فتویٰ لکھا جا چکا ہے، تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں. ٹھیک ہے جی. ویڈیو سوال دیجیے. میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم یہ مزدوری کرتے ہیں سر، یہ ہم پہلی منزل کی بات کرتے ہیں تو وہاں تیسری چوتھی منزل نکل جاتی ہے، تو مقصد اس کی مزدوری بڑھا کے ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ جی مزدوری کے حوالے سے فرسٹ فلور کی بات ہوئی، اب وہ تیسری تک بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے اوپر چڑھا دیں، کیا فرمائیں گے؟ جب کسی سے آپ کوئی کام مزدوری پر کروانا چاہیں یا کرواتے ہیں تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ مزدوری بھی طے ہونی چاہیے اور کام بھی متعین اور طے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ ظاہر ہے کہ کسی سے کام کروائیں گے تو سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کام کیا کروانا ہے. تو جو وہ کام بیان کرتا ہے اس کے مطابق اجرت بیان کی جاتی ہے. اب اگر سامان اٹھانے کے لیے سامنے سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں کس فلور پر یہ آپ کا سامان لے کر جانا ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ فرسٹ فلور پر لے کر جانا ہے، تو اب جو اس نے اجرت بیان کی ہے وہ بھی فرسٹ فلور پر لے جانے کی اجرت ہے. تو اب اگر فرسٹ فلور پر جانے کے بعد اس کو یہ کہا کہ سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ چیز اٹھانے میں انرجی طاقت صرف ہوتی ہے، اور جو بیچارہ سامان اٹھا کر فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پر جا رہا ہے، اپنی انرجی خرچ کر رہا ہے، اپنی قوت خرچ کر رہا ہے، تو اس کا معاوضہ بھی ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگا. تو اب اس کو پہلے فرسٹ فلور کا کہنا، بعد میں سیکنڈ فلور پر لے کر جانا شرعاً تو یہ جائز نہیں ہے. اب اگر اس کا معاہدہ فرسٹ فلور تک تھا، تو اب اگر یہ مزدور فرسٹ فلور پہ یہ رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیکنڈ پر لے کر جانا ہے تو پھر مزید اجرت آپ کو دینی پڑے گی، تو اس کا یہ انکار کرنا بھی جائز ہے اور اس کا مزید اجرت کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے کہ جتنا کام آپ نے بولا تھا اتنا اس نے کر دیا. اگر آپ اس سے زائد کام کروائیں گے تو اگر وہ اخلاقی طور پر خود کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنی منفعت خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت خرچ کر رہا ہے، اور اس میں آپ جتنا اوپر جائیں گے، سیڑھیوں پر چڑھیں گے سامان اٹھا کر، تو اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوگی، انرجی بھی زیادہ خرچ ہوگی. اب اگر وہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہے اور طے ہو جاتی ہے تو زیادہ اجرت کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اور وہیں پہ رکھ دے، اس سے آگے نہ لے جائے، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک جی. اگلا ویڈیو سوال. ایک بار پالش فرنیچر پہ کر دی جاتی ہے، اس کے گھر پہنچانے تک پیسے مل جاتے ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ گھر جاتے ہیں پالش وغیرہ کرنے کے لیے، کوئی گھر والے پیسے دے دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے، اس کے حوالے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پالش کا مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں عرف دیکھا جائے گا کہ عرف کیا ہے. اگر تو یوں ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے دکاندار کی کہ جو پالش ایک تو دکان پہ کر دی ہے اور بقیہ پالش گھر جا کر کرنی ہے، اگر یہ طے ہوتا ہے تو اس صورت میں دکاندار اگر اپنے کسی ورکر کو بھیجتا ہے پالش کرنے کے لیے تو یہ اجرت گھر والوں سے نہیں وصول کرے گا، بلکہ یہ اجرت دکاندار سے وصول کرے گا. یہ اس صورت میں کہ جب دکاندار کی ذمہ داری تھی اور دکاندار نے بھیجا تو اجرت بھی دکاندار سے لی جائے گی. اب یہاں جب اس کا جو ہے وہ مطالبہ دکاندار سے ہے، گھر والے سے ہے ہی نہیں، تو اس کا گھر والے سے مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور گھر والے سے ویسے مطالبے کے بغیر سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. ہاں اگر گھر والا اپنی رضامندی سے دے دیتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وقت لگایا ہے، اپنی رضا سے اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو یہ اس کا دینا تحفہ قرار پائے گا اور اس کا لینا جائز ہے. اگر جو دوسری صورت ہے، عام طور پر لگتا یہ کہ یہی صورت ہوگی کہ دکاندار کے ہاں طے ہوگا، ورنہ کیسے یہ چھوڑ کر آئیں گے پالش کی اجرت. اور اگر طے نہیں ہے، دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اور ظاہر ہے کہ یہ پالش کرنے جا رہے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ تو نہیں جائیں گے، تو اس صورت میں یہ پہلے طے کر کے جائیں. اب اگر طے ہو گیا اور گھر والا زبردستی
نہیں دیتا ہے اجرت اور ان کو کہتا ہے کہ اجرت نہیں ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، ناجائز اور گناہ فعل کر رہا ہے کہ ایک مزدور کی اجرت دینے سے انکار کر رہا ہے. اور یہ والی صورت ناجائز کی ہوگی. اس میں ان کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہوگا، گھر والے کا نہ دینا ناجائز ہوگا. تو یہ دو صورتیں ہیں. اب ان صورتوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے، دکاندار کی طرف سے جا رہے ہیں تو مطالبہ دکاندار سے، اس سے مطالبہ نہیں ہے. اگر دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر والا لے کر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دے گا. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. یعنی یہاں بھی ہم ویسے تو خیر یہ بات ہو ہی گئی ہماری کہ ہر چیز کو پہلے سے طے کر لیا جائے. تو وہ کوئی سا بھی شعبہ ہو، فرنیچر کا ہو، گولڈ کا ہو، ہر چیز کو پہلے طے کر لیں کہ بھئی یہ اس کا انداز کیا ہوگا گھر پہنچنے کے حوالے سے یا جو بھی. دیکھیں بعض چیزیں تو طے ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اگر فرنیچر والے سے فرنیچر بنوایا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہ ایک پالش یہاں پہ اور پھر مزید گھر پہ جا کر سامان کو چڑھانے میں وہ فرق آ جاتا ہے. تو یہ کیا جائے گا. تو یہ طے ہے دکاندار سے، تو دکاندار کی ذمہ داری ہے اور دکاندار اپنے پاس ہی سے جو اس کے ورکر ہیں ان کو بھیجے گا. تو اب یہ اگر اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے دکاندار ہی نے بھیجا تو گھر والے کی دکاندار سے بات ہوئی. اب اس نے ورکر بھیجا تو ورکر لالچی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ بندے کے اندر ایسی لالچی طبیعت پائی جائے. ورنہ اگر اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو ظاہر پہلے طے کریں گے. ایسے تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں پالش کرانے کے لیے نہیں لے جاتا ہے نا. یہ پالش کوئی فی سبیل اللہ تو لے کر نہیں بیٹھے ہوتے کہ یہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اس کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے. اور اگر طے نہیں بھی ہے، یہ یوں کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے، تو پھر بھی طے کرنا ضروری ہے. اگر طے کیے بغیر کام کیا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگا. اجرت کے حقدار ہوں گے یہ، لیکن ایسا کرنا ناجائز تھا. ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ جیسے اسلامی بھائی درزی کا کام کرتے ہیں، ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں، اس طرح لیڈیز میں بھی یہ شعبہ ہوتا ہے. اب اگر کسی درزن کو کسی نے سوٹ دیا سینے کے لیے اور کسٹمر نے یہ کہا کہ اس میں لیس لگے گی، لیس وغیرہ جو لگتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا درزن نے کہ بھئی 20 روپے کی ہوگی اور لیس مارکیٹ کے اندر 15 روپے کی ہے، تو اب کیا فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں لیس تو مارکیٹ میں 15 روپے کی ہے. صحیح. تو لیس جو ہے نا وہ خود بخود تو قمیض کے اوپر چمٹ نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو لگانا پڑتا ہے. صحیح. تو وہ جو 5 روپے زائد لے رہی ہیں وہ اس کی اجرت لے رہی ہیں. صحیح. تو آپ جب کوئی چیز آرڈر کریں گے کہ اس کے اندر یہ چیز لگا دی جائے، صحیح، تو آپ پھر اس کی وہ دکان والی قیمت کو نہیں دیکھیں گے. صحیح. اگر کوئی درزی یہ کرنے بیٹھ جائے کہ وہاں سے چیز لے کر آپ کو بنا کر دے اور اس کی اجرت نہیں لے، تو وہ پھر کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بولیں کہ کپڑا تو ہم نے خریدا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا اس میں، ہم سے جو ہے نا دھاگے کے پیسے لے لیں. صحیح. تو اس نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی کام کیا ہے، سارا دن بیٹھا ہے، تو اس نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے، صحیح، 15 روپے تو ظاہر ہے وہ لے گا. صحیح. تو 5 روپے اس کی اجرت بنے گی جو اس نے لگائی ہے. سلائی کی جیسے کسی جوڑے کہتے ہوتے ہیں کہ مثال کے 450 روپے ہم اس کی سلائی لیں گے، جی اس میں بھائی آپ لیس بھی لگا دیجیے گا، لیس کے پیسے میں آپ کو الگ سے دے دوں گا. دیکھیں اس میں تو تفصیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر تو یہ ہے کہ بھائی جوڑا ایک تو عام طور پر سادہ سیا جاتا ہے، آپ اس میں پھر جس طرح ڈیزائن کرواتے جائیں گے پیسے بڑھتے جائیں گے. تو اب ایک یہ ہے کہ آپ سادہ سی لیا، تو اس کی سادی اجرت ہوگی. ایک یہ کہ آپ نے بولا کہ یہ بھی لگانا ہے، تو وہ لگائے گا اور وہ چیز خریدے گا پھر لگائے گا، تو اس کو زیادہ کام کرنا پڑا نا، تو وہ اس کی زیادہ اجرت لے رہا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں نہیں لگانا تھا اور اس نے زائد کام بتایا تو اس نے اجرت زائد کر دی. اور اگر اصل میں ہی شامل تھا کہ لیس بھی لگے گی، یہ بھی لگے گا، سارے کام ہوں گے اور 450 اجرت ہے، اب زائد لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیں کہ ظاہر سوالات ہوتے ہیں، اس کے جوابات ہوتے ہیں، اس کے جزیات بھی بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان سلسلوں کی برکت ہے کہ جزیات پر بھی کلام ہو جاتا ہے اور شرعی حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مزید کالس لیں گے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 2 خاندانوں کو آپس میں ملوانا اور رشتے کی ترکیب بنوانا، تو اس پر کیا کمیشن یا اجرت لی جا سکتی ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں، یہ ہوتا ہے ویسے؟ جی اس کی اجرت جو عام طور پر اس کام کے اوپر جتنی اجرت بنتی ہے جی تو اتنی اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ محمد طیب عطاری جمع عطار اور شہر سے بات کر رہا ہوں۔ سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، دکانداروں کے پاس جب کوئی گاہک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 من گندم یا کوئی سی چیز بھی چاہیے، اور وہ جب تولنے لگتے ہیں تو جو بوری کا وزن ہے وہ بھی ساتھ ہی، یعنی کہ جو چیز ہوتی ہے اس میں بوری کا وزن بھی آ جاتا ہے، 100 گرام کی بوری ہوتی ہے، 200 گرام کی بوری ہوتی ہے، اور بوری کا وزن الگ سے کرنا ہوگا یا چیز میں آئے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بوری بھی وزن میں شامل ہو جاتی ہے۔ 1 من گندم لی تو ظاہر ہے بوری کے اندر رکھ کے ہی تولتے ہوں گے، اب بوری کا وزن الگ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ بات تو معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ بوری کے ساتھ ہی 1 من ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی سے یہ طے پایا کہ مجھے بوری کے علاوہ آپ نے 1 من دینا ہے تو اس صورت میں بوری کا وزن لگانا جائز نہیں ہوگا، اور اگر ایسا طے نہیں ہے، بوریوں سمیت ہی تولا جاتا ہے، تو عام طور پر بوری کا وزن بھی شامل ہوتا ہے، خریدنے والے کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے ہی وزن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنا وزن ہوا، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک جی ویڈیو سوال دیجئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مارکیٹ کے اندر تمام دکاندار جو ہیں جھوٹ سچ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہیرا پھیری کر کے، جبکہ وہ نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، مگر وہ جھوٹ اور فریب بولتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت کچھ ہے مارکیٹوں میں، لیکن ظاہر سب ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیے سچ بولنا تو یہ تو مطلوب ہے شریعت کا، سچ بول کر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، باقی جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ بولنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ شریعت میں تجارت جو ہے وہ عمدہ اور نفیس کام ہے، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خرید و فروخت اور تجارت فرمائی ہے۔ بے شک۔ لیکن تاجروں کی بدعمالیوں یا بد کرداریوں کی وجہ سے جی بازار کو زمین کا بدترین حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ شیطان سب سے پہلے صبح جو ہے وہ جھنڈا لے کر بازار پہنچ جاتا ہے اور بلا ضرورت بازار جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں اس طرح کی دھوکے بازی اور جال سازی، ملاوٹ، جھوٹ اور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عمدہ اور نفیس کام کو عمدہ اور نفیس ہی رکھے، اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش جھوٹ کی، ملاوٹ کی نہ کرے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ تجار فجار ہیں، یعنی تجار بدکار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ یعنی آپ بدکار فرما رہے ہیں، کیا تجارت حلال نہیں ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت حلال ہے، ٹھیک، لیکن یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں اور قسم بھی جھوٹی ہی کھاتے ہیں۔ صحیح۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے یہ قسم مال تو بکوا دیتی ہے، صحیح، قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن رزق سے برکت اٹھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ تکلیف دہ عذاب کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور وہ تکلیف دہ عذاب میں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو عرض کی یا رسول اللہ، تو خیب و خاسر لوگ ہیں ایسے، صحیح، وہ کون ہیں، وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرمایا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جو احسان جتانے والے ہیں، صحیح، کپڑا لٹکانے والے ہیں، صحیح، اور جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، صحیح، جو بات کریں تو جھوٹ بولیں۔ تو جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
تو وہ بد نصیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے بروز قیامت. اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور یہ بھی الفاظ ہیں ان کو پاک نہیں فرمائے گا, تکلیف دہ عذاب میں ہوں گے. تو اب چاہے یہ غلط کام کوئی نمازی پرہیزگار کرے یا کوئی بدکار کرے تو یہ دونوں کے لیے ناجائز اور گناہ ہی ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بولیں گے کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہماری اشراق چاشت بھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی, لیکن جب بازار میں آتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں دھوکہ پایا جا رہا ہے, اس میں جھوٹ پائی جا رہی ہے, اس میں خیانت پائی جا رہی ہے, اس میں سود پایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کاموں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے آپ کو خود اپنی زبان سے متقی پرہیزگار کہتے ہیں. تو ایسا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے تو اس کو ہم یہ بولیں کہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, نماز کیوں پڑھتے ہو آپ. تو نماز پڑھنا اچھی عادت ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, شریعت کی طرف سے لازم ہے, یہ کام تو کرنے ہیں, لیکن جو غلط کام ہے اس کو چھوڑنا ہے. بعض لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے جناب, یہ بھی کرتا ہے. وہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے, جو صحیح کام ہے اس کا وہ صحیح ہے. یہ الگ پھر بحث ہے کہ اس کی نماز ابھی تک اس کو نفع مند نہیں ہو رہی کہ نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. اگر وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے باز نہیں آ رہا, اس کی نماز کا جو اس کو حقیقی فائدہ حاصل ہونا تھا وہ اگرچہ حاصل نہیں ہو رہا لیکن فرض ادا ہو رہا ہے, لیکن اس کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں بعد اپنی اسی نیکی کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دے. تو یہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, اور جو یہ کرے گا تو وہ اپنے دین کو بھی خراب کرے گا, دنیا کو بھی خراب کرے گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. اور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بھی تجارت کیا کرتے تھے, لیکن جب حقوق اللہ کا معاملہ ہوتا تو وہ حقوق اللہ کے معاملے میں غافل نہیں ہوتے تھے. بس فرق اتنا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس خرید و فروخت, تجارت, ان دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. ان کے مد نظر ہر وقت آخرت ہوتی تھی تو وہ ان سارے کاموں سے بچتے تھے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو نمازی ہیں, حج پہ ہیں تو حاجی ہیں, اور بازار میں جائیں تو پھر خالص بازاری ہی بن جاتے ہیں. پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بھول جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو اپنے سے غفلت دور کی جائے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ کی یاد کو مد نظر رکھا جائے. مدنی چینل کے ناظرین, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف خدا ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور کتنی محرومی ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی رحمت سے ہی محروم ہو جائے اس دن, کہ جس دن اللہ کی رحمت کا ہی سہارا چاہیے ہوگا جنت میں داخلے کے لیے, کہ جس سے اللہ کی رحمت ملے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس طرح کے گناہ کر اپنے مال میں اضافہ کر کے, جھوٹ بول کر, قسمیں کھا کر جھوٹی, اس طرح مال میں اضافہ تو ہو جائے گا. تفصیلی جواب آپ نے سن لیا کہ رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی اس سے, اور پھر جو آخرت کی تباہیاں ہیں وہ الگ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کسی دکان سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, مثلا کپڑا لیا, اسی دکان پر وہ سلائی کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے, تو ایسے میں آیا ہے کہ اس طرح کرنا کیسا, کپڑا بھی وہاں سے خریدا اور وہیں سلنے دے دیا. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. کپڑا خریدنا یہ ایک الگ معاملہ ہے, سلائی کر کے دینا یہ الگ معاملہ ہے. بلکہ بعض درزیوں نے کپڑا رکھا ہوتا ہے, وہ سلایا سوڑ بھی دیتے ہیں اور اس کی قیمت متعین کر دیتے ہیں کہ کپڑے سمیت, سلائی سمیت آپ کو اتنے کا پڑے گا, تو وہ طے کر لینا. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک SMS یہ آیا ہے کہ بچوں کو جو ہے مدرسہ وغیرہ پڑھاتے ہیں, اب بچے عموماً آتے نہیں ہیں. انتظامیہ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بچے آتے نہیں ہیں, میں تو اپنا ٹائم دے رہا ہوں, تو کیا اب میرا اجرت لینا وہاں پر جائز ہوگا؟ جی, جو وقت کا اجیر ہے, یعنی
اس کے ساتھ ایک خاص وقت کا اجارہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے فرض کیا 3 سے 5 بجے تک آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ 3 سے 5 تک جو اس کے پڑھانے کی جگہ ہے جو متعین ہے وہاں پہ اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر یہ 3 سے 5 تک وہاں پہ حاضر رہا، اب بھلے بچے نہیں ہیں تو اس نے اپنے نفس کو حاضر کر دیا وہاں پہ، اپنے آپ کو سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جن کے لیے ان کو ہائر کیا ہے وہ ان کو مہیا کریں تاکہ وہ ان کو پڑھائیں. تو اب اگر بچے نہیں آتے اور یہ پورا وقت وہاں پہ دے رہے ہیں تو یہ اجرت کے حقدار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر بچے موجود ہیں اور یہ پڑھاتے نہیں ہیں تو پھر تسلیم نفس، پھر یہ ان کی حاضری کامل نہیں ہے. پھر جتنی دیر پڑھایا اتنے وقت کی اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا وقت کا اجارہ. اور اگر کام کا اجارہ ہو تو پھر کام ہوگا تو اجرت کے حقدار ہوں گے. کام نہیں ہوگا تو پھر اجرت کے حقدار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اجرت پر یہ SMS بھی ہمیں آیا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھانا کیسا؟ ان کے الطاف. قرآن پاک کا پڑھانا تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کا اجرت پر پڑھانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجارہ نہ کیا جائے، وقت پر اجارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو ہم نے اتنے وقت سے اتنے وقت کا ملازم رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ وقت کی اجرت طے کر لی جائے. تو اب اس وقت میں ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں قرآن پاک پڑھا دیں. ٹھیک ہے. تو اس طور پر یہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کریں گے. میں عبداللہ رضا باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کرایہ دار رکھنا ہے. اب ہم کرایہ دار رکھیں گے تو کرایہ دار پہلے ایڈوانس دیتے ہیں. جو ایڈوانس دیں گے وہ اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ہم بورنگ کروانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ایڈوانس دیں تو ہم بورنگ کروا لیں، پھر ہمارے پاس پیسے ہو جائیں تو پھر ہم ان کو دے دیں پیسے. کیا یہ ہم کام کروا سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ جی، ایڈوانس میں جو دیا جاتا ہے، جو ایڈوانس دیا جاتا ہے یہ قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب قرض دیا ہے جس کو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ جس بھی جائز کام میں استعمال کرے. اور جب وہ مدت ختم ہوتی ہے کرایہ داری کی تو وہ پھر واپس کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو رکھا ہوا پیسہ ہے وہ امانت نہیں ہے کہ یہ استعمال نہ کر سکے، وہ قرض ہے. تو اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اور جب ایگریمنٹ ختم ہوگا، مدت ختم ہوگی، وہ ان کو واپس کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، خرید و فروخت سے متعلق اہم مسائل ڈسکس ہوئے، گفتگو ہوئی، بہت ساری صورتیں سامنے آئیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کا شرعی حکم بیان فرمایا کہ کس پر ہم عمل کریں گے اور کس کو ہم چھوڑیں گے. تو لہذا یہ سلسلے اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو مختلف موضوعات پر ہمارے یہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہو رہے ہیں. خرید و فروخت سے متعلق ہے، رسم و رواج سے متعلق ہے، اسی طرح کاروبار میں شراکت سے متعلق ہے. تو لہذا آپ کے علم اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. آپ سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور اس طرح کے گناہوں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں، جسے لوگوں نے اپنی طبیعتوں کا حصہ بنا لیا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.